उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम का पाकिस्तान आमद पर शानदार इस्तकबाल। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर सदर आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने खुशामदीद कहा। वजीर आजम हाउस में इस्तकबालिया तकरीब, वजीर आजम ने मोअज़्ज़िज़ मेहमान का खैर मकदम किया। मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने शाह अब्दुल्ला को सलामी दी। वजीर दोम का अपनी काबीना से तारुफ कराया। शाह अब्दुल्ला दोम ने वजीर आजम हाउस के अहाते में पौधा भी लगाया। वजीर आजम शहबाज शरीफ और शाह अब्दुल्ला के दरमियान दो तरफा मुलाकात और वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी होंगे। शाह अब्दुल्ला का दौरा दरीना बरादराना ताल्लुकात का मजहर है। बानी पीटीआई इख्तिदार के लिए सियासत के बजाय तवहुम परस्ती का शिकार थे। इख्तिदार और ताकत के लिए अपनी पीरनी बुशरा बीबी से शादी की। एक जादूगरनी जो कौम के हीरो को मशहूर करके अपनी मर्जी के मुताबिक चलाती थी। बानी पीटीआई की जिंदगी में बुशरा बीबी का किरदार लेडी मैकबेथ जैसा था। बुशरा बीबी ने रूहानी इल्म से बताया दोनों की शादी हो जाए तो वो वजीर आजम बन जाएंगे। दी इकोनॉमिस्ट ग्रुप के डिजिटल मैगजीन 1843 की तहलका खेज रिपोर्ट जारी। पंजाब की पीरनी ने बानी की जाती जिंदगी सियासत पर अमलियात का रंग चढ़ाया। बानी पीटीआई ने इख्तिदार के लिए दीनदारी का लिबादा ओढ़े रखा। दुनियावी कामयाबी के लिए बुशरा बीबी की हर बात पर अमल किया। रियासती उमूर में बुशरा बीबी हरफ आखिर समझी जाती थी। बुशरा बीबी की इजाजत के बगैर वजीर आजम का तैयारा उड़ान न भरता था। बुशरा बीबी के हुक्म पर वफादार और करीबी साथी देरीना घरेलू मुलाजिमीन को फारिग किया गया। आर्मी चीफ जनरल बाजवा से वन ऑन वन मुलाकात में भी बुशरा बीबी ही मौजूद होती थी। मुलाकात में ज्यादा वक्त बुशरा बीबी बोलती रही। बुशरा बीबी की करप्शन सामने लाने पर बानी ने उस वक्त के DGISI आसिम मुनीर को ओहदे से हटाया था। बानी पीटीआई बुशरा बीबी की इजाजत के बगैर कोई फैसला नहीं करते थे। मुल्क को जादू और नंबर से चलाया जाता था। दी इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट की शरीक मुसन्निफा बुशरा तस्कीन की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा अपनी रिपोर्ट का सिर्फ 10% ही शाया कर सके हैं। पाकिस्तानी मीडिया पर जो रिपोर्ट हो रहा था उससे ज्यादा तफसील दी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ स्पॉन्सर्ड आर्टिकल शरंगेज और झूठ पर मबनी है। हम कानूनी चाराजोई का हक रखते हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं आर्टिकल का मकसद बुशरा बीबी और बानी पीटीआई की किरदार कुशी करना है। बुशरा बीबी सिर्फ बानी पीटीआई की अहलिया होने की वजह से जेल में हैं। इससे कबल भी घटिया इल्जामात लगाए गए जिससे वो बरी हो चुकी हैं। ऐसे हथकंडों से बुशरा बीबी को नहीं तोड़ा जा सकेगा। बुशरा बीबी ने रूहानियत का लिबादा ओढ़ा हुआ था। मुल्क के अहम फैसले इस तरह होना इंतहाई अफसोसनाक है। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारर का रद्दअमल। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा बुशरा बीबी बानी को कंट्रोल करती थी, उनकी वजह से मनी गाला बना। विफाकी वजीर हनीफ अब्बासी कहते हैं आईनी फैसलों से लेकर काबीना की तश्कील तक हर चीज में पीरनी का हाथ था। वजीर मुमलिकत ऑन चौधरी का कहना है बड़े बड़े सियासी फैसले बुशरा बीबी तस्वीर देखकर करती थीं। ख्वाब देखने पर मुझे वजीर आजम की तकरीब हलफबरदारी में आने से रोक दिया गया था। अज़मा बुखारी कहती हैं जादू टोने से जाली पीर खाने चलते हैं, मुल्क और उसकी मैशत नहीं। पिंकी, गोगी, कोच और बुजदार ने मिलकर बानी पीटीआई को 4 साल डुगडुगी पर नचाया। शर्जील मेमन ने कहा पीटीआई दौर में काले जादू के जरिए रियासत को चलाया जा रहा था। बुशरा बीबी बानी पीटीआई को जनाजे पर भी जाने नहीं देती थी। एटमी मुल्क जादू टोने से चलेगा तो उसके नताइज अच्छे नहीं आएंगे। मकामी कबाइल और दहशत गर्दों के दरमियान लकी मरवत और बन्नू के सरहदी इलाकों में झड़प। कबाइल की फायरिंग से 7 दहशतगर्द हलाक। DIG बन्नू सज्जाद खान कहते हैं ऑपरेशन में अवाम ने पुलिस के शाना बशाना भरपूर हिस्सा लिया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अवाम और पुलिस का ये इत्तेहाद अहम किरदार अदा कर रहा है। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कैडेट कॉलेज वाना का दौरा। खवारियों का हमला नाकाम बनाने कैडेट्स और टीचर्स को रेस्क्यू करने वाले अफसरों और जवानों से मुलाकात। तलबा और टीचर्स से भी मिले। वजीर दाखिला ने पाक फौज के अफसरों और जवानों को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया। कहा ये असल में दहशत गर्द भी नहीं, ये दरिंदे हैं जिनका इंसानियत से ताल्लुक नहीं।
ان کا کوئی مذہب نہیں، ان کو انسان کہنا انسانیت کی توہین ہے۔ دشمن ثانیہ APS جیسی کارروائی کرنا چاہتا تھا۔ ہمارے دلیر جوانوں نے خوارج کو جہنم واصل کر کے سازش ناکام بنائی۔ وزیر داخلہ نے قبائلی عمائدین سے گفتگو میں کہا، کسی کو ہم تباہ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اسلام آباد کچہری حملے میں بھی افغان دہشت گرد ملوث تھے۔ اسلام آباد کچہری خودکش حملہ کیس کی تحقیقات جاری۔ ذرائع کا کہنا ہے خودکش جیکٹ پشاور میں تیار کی گئی۔ ملزم خودکش جیکٹ پشاور سے گڑ کی بوری میں چھپا کر لایا۔ 3 دن تک ایک درخت کے نیچے چھپا کر رکھا گیا۔ کچھ دن تک خودکش جیکٹ ایک درزی کے پاس بھی رکھی گئی۔ درزی کے علم میں تھا کہ یہ خودکش جیکٹ ہے، اسے بھی حراست میں لے لیا گیا۔ مرکزی سہولت کار نے خوارج سے رابطوں کا اعتراف کر لیا۔ مرکزی سہولت کار سے تفتیش میں مزید انکشافات سامنے آنے کی توقع ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے 3 فوجی ترمیمی بلز کی منظوری دے دی۔ صدر نے پاکستان آرمی، ایئر فورس اور نیوی کے ترمیمی بلز کی منظوری دی، جس کے بعد تینوں بل آئین پاکستان کا حصہ بن گئے۔ جسٹس کے آغا نے وفاقی آئینی عدالت کے جج کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا۔ آئینی عدالت کے سربراہ چیف جسٹس امین الدین خان جسٹس کے آغا سے حلف لیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شمس محمود مرزا نے استعفیٰ دے دیا۔ ذرائع کا کہنا ہے استعفیٰ ذاتی وجوہات کی بنیاد پر دیا گیا۔ شمس محمود مرزا لاہور ہائی کورٹ میں سینیورٹی لسٹ پر 5ویں نمبر پر تھے۔ استعفے دینے والے اپنے سیاسی ایجنڈے کے دروازے بند ہوتے دیکھ کر مایوسی میں قدم اٹھا رہے ہیں۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں 27ویں آئینی ترمیم پاکستان کے لیے سنگ میل ہے، اسے عدلیہ پر حملہ کہنا درست نہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایکس پر لکھا، ایجنڈے پر چلنے والے جج عدلیہ کو بدنام کرتے ہیں۔ ایسے جج ادارے پر بوجھ اور عوام کا عدالتوں پر اعتماد مجروح کرتے ہیں۔ شہرت کے لیے نظیر سے انحراف کرنے والے ججز کو مستعفی ہو کر سیاست میں آ جانا چاہیے۔ برسوں تک سٹے آرڈر جاری رکھنا اور آخر میں کیس خارج کرنا نظام انصاف سے مذاق ہے۔ جج کو زیادہ سننا، کم بولنا اور وکلا کی معاونت پر فیصلے کرنے چاہیے۔ خیبر پختونخوا والے احتجاج کرتے ہیں تو کریں، ہم خدمت کرنے آئے ہیں۔ کرپشن ختم کرنے کا نعرہ لگا کر آنے والوں نے کرپشن کا بازار گرم کیا۔ 4 سال میں فراح گوگی اور پنکی پیرنی جیسے کردار متعارف کروائے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کا فیصل آباد میں خطاب، کہا میرے خلاف ہیروئن کا جعلی مقدمہ بنانے والا آج معافیا مانگ رہا ہے۔ جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے ایک دن خود اس میں گر کر واویلا مچاتا ہے۔ IMF کا آخری سال ہے، اس کے بعد قیمتوں میں کمی آئے گی۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کا اجلاس پیر کی دوپہر 3 بجے طلب کر لیا گیا۔ اجلاس میں وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر رائے شماری ہوگی۔ وزیر اعظم چودھری انوار الحق کے خلاف پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جانب سے تحریک عدم اعتماد جمع کرائی گئی۔ اسپیکر اسمبلی 3 سے 7 دن کے اندر نئے وزیر اعظم کا چناؤ کرانے کے پابند ہیں۔ حیدرآباد میں پٹاخوں کی فیکٹری میں دھماکہ، 5 افراد جان سے گئے، 12 زخمی۔ پٹاخوں کی فیکٹری لطیف آباد میں بچہ بند کے قریب واقع ہے۔ میئر حیدرآباد نے بتایا رہائشی علاقے سے دور ایک گھر میں پٹاخوں کی فیکٹری بنائی گئی۔ وزیر اعلیٰ اور وزیر داخلہ سندھ نے متعلقہ حکام سے رپورٹ طلب کر لی۔ بابر اعظم کی 20ویں سینچری، پاکستان میچ اور سیریز دونوں جیت گیا۔ راولپنڈی میں پاکستان نے سری لنکا کو 8 وکٹوں سے شکست دی۔ سیریز میں 2-0 کی فیصلہ کن برتری۔ گرین شرٹس نے 289 رنز کا ہدف بآسانی 10 گیند پہلے پورا کیا۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کی ون ڈے سیریز جیتنے پر قومی ٹیم کو مبارکباد، کہا پرامن پاکستان کے ساتھ مخلص دوست سری لنکا اور کرکٹ کی بھی جیت ہوئی۔ شائقین کرکٹ نے مہمان ٹیم کو پوری طرح سپورٹ کیا۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان تیسرا ون ڈے کل کھیلا جائے گا۔ سیریز کے تمام میچ اے اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ 807 دن 83 انٹرنیشنل اننگز طویل انتظار ختم ہوا۔ بابر اعظم نے سینچری سکور کر لی۔ دنیا بھر میں بابر کے چاہنے والے خوش۔ 14 نومبر کا دن یادگار قرار دے دیا۔ ICC کیلنڈر میں 14 نومبر کو پاکستان کا کوئی میچ نہیں تھا۔
یہ میچ ایک دن پہلے ہونا تھا لیکن بابر کی قسمت میں 14 تاریخ کو سینچری لکھی تھی. بابر کو دنیا بھر سے مبارکبادیں. سعید انور کا پاکستان کے لیے سب سے زیادہ سینچریز کا ریکارڈ برابر کر لیا. کہتے ہیں خوشی ہے, لیجنڈز کے ساتھ میرا نام آتا ہے. شائقین کے ساتھ میں بھی سینچری کا انتظار کر رہا تھا. بابر نے آخری انٹرنیشنل سینچری ایشیا کپ میں نیپال کے خلاف اگست 2023 میں بنائی تھی. ڈی جی آئی ایس پی آر کی دی ملینیم یونیورسل کالج اور فیوچر ورلڈ اسکول میں طلباء اور اساتذہ کے ساتھ خصوصی نشست. لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی داخلی صورتحال اور ملکی دفاع کی اہمیت پر گفتگو. طلباء اور اساتذہ نے پاک فوج کو زبردست خراج تحسین پیش کیا. اساتذہ کا کہنا تھا پاک فوج خود مختاری اور قومی سالمیت کے تحفظ کے ساتھ عوام کی حفاظت بھی کرتی ہے. طلباء نے کہا آج کی نشست سے احساس ہوا خبروں کو بغیر تحقیق اور تصدیق کے پھیلانا غیر ذمہ دارانہ عمل ہے. پاک فوج ہم سے اور ہم پاک فوج سے ہیں. وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا مصری ہم منصب سے رابطہ. غزہ میں امن کی کوششوں, خطے اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال. مصری وزیر خارجہ نے پاکستان میں حالیہ دہشت گرد حملوں میں قیمتی جانوں کے نقصان پر افسوس کا اظہار کیا. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے دونوں وزرائے خارجہ نے اعلیٰ سطح روابط کے تسلسل پر زور دیا. کراچی میں ٹریکر نہ ہونے پر ڈمپر کا 1 لاکھ روپے جرمانہ. رضاک آباد میں تیز رفتار ڈمپر کے باعث حادثہ پیش آیا تھا. ڈمپر میں ٹریکر نہ تھا نہ فٹنس سرٹیفکیٹ. 3 ماہ کے لیے ڈرائیور کا لائسنس معطل. ڈمپر مالک شہزادہ کو 1 لاکھ روپے کا چالان جاری کیا گیا. ٹریفک پولیس نے ٹریکر تک رسائی نہ دینے والے ڈمپرز اور ٹینکرز پر پابندی لگا دی. ڈی آئی جی ٹریفک پیر محمد شاہ کہتے ہیں فیصلہ رضاک آباد حادثے کے بعد کیا. ٹریکر کا کنٹرول دیے بغیر کراچی کی سڑک پر اب کوئی ڈمپر یا واٹر ٹینکر نہیں چلے گا. چیکنگ کے دوران بغیر ٹریکر والی گاڑیوں کو ضبط کریں گے. سندھ میں سرکاری محکموں کی گاڑیوں کے ای چالان, سیٹ بیلٹ نہ باندھنے, ٹنٹڈ گلاس اور سگنل توڑنے پر چالان جاری. سرکاری گاڑیوں کے ای چالان افسر خود ادا کریں گے. سندھ حکومت کا فیصلہ. ای چالان پیپلز پارٹی کا غنڈہ اور بھتہ ٹیکس ہے. وفاق کو اب ہر صورت مداخلت کرنا ہوگی. ایم کیو ایم رہنما ڈاکٹر فاروق ستار کہتے ہیں شہر کی تباہی اور بربادی کی ذمہ دار پیپلز پارٹی ہے. 7ویں قومی مالیاتی کمیشن میں وسائل اور اختیارات حاصل کر کے گھمنڈ کرنے والی پیپلز پارٹی بھول گئی یہ اختیارات اور طاقت ایم کیو ایم نے اسے دلوائی. صحافیوں کے تحفظ کے لیے کمیشن فار دی پروٹیکشن آف جرنلسٹ اینڈ میڈیا پروفیشنلز تشکیل. صدر کراچی پریس کلب فاضل جمیلی کا کمیشن سے متعلق نوٹیفیکیشن پر اظہار تشویش. کہا کمیشن میں پاکستان کے 5 ٹاپ پریس کلبز کی بنیادی نمائندگی کو نظر انداز کیا گیا. یہ کمیشن بے اثر اور بے اختیار ثابت ہوگا. سعودی ولی عہد کے ساتھ ملاقات اعزاز ہے. منگل کو ہونے والی ملاقات میں سعودی ولی عہد سے ابراہیمی معاہدے پر بات ہوگی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں امید ہے سعودی عرب جلد معاہدے میں شامل ہوگا. سعودی عرب F-35 سمیت بہت سے لڑاکا طیارے خریدنا چاہتا ہے. اس ڈیل پر غور کر رہے ہیں. دوسرے ممالک کی طرح ہم بھی ایٹمی تجربات کریں گے. چاہتا ہوں دنیا جوہری ہتھیاروں سے پاک ہو. صدر ٹرمپ نے مزید کہا بی بی سی کے خلاف اگلے ماہ قانونی کارروائی کریں گے. اس معاملے پر برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر سے بھی بات کروں گا. بھارتی فضائیہ اڑان بھول گئی. چنئی میں ایک ہی دن میں 3 طیارے تباہ. بھارتی فضائیہ کا PC-7 پیلٹس ٹرینر طیارہ گر کر تباہ ہوا. بھارتی میڈیا کے مطابق بھارتی ایئر فورس کا تربیتی طیارہ معمول کے مشن پر تھا. پائلٹ محفوظ رہا. بھارتی ایئر فورس کے 2 مزید طیارے بھی مشق کے دوران حادثے کا شکار ہوئے. غزہ میں موسم سرما کی پہلی بارش نے فلسطینیوں کی مشکلات مزید بڑھا دی. پناہ گزینوں کے خیمے میں پانی داخل ہو گیا. رضائیاں, کمبل سمیت بچا کچا سامان بھی پانی کی نظر ہو گیا. سردی کی شدت میں اضافہ. مشکلات بیان کرتے ہوئے ایک فلسطینی خاتون جذبات پر قابو نہ رکھ سکیں اور زاروں قطار رونے لگی. پوچھا دنیا کہاں ہے؟ غزہ والے مشکل میں ہیں.
برطانیہ کی کاؤنٹی ویلز میں کلاڈیا طوفان سے تباہی، مونماؤتھ میں 1 ماہ کی بارش ایک دن میں برس پڑی، شہر کو سیلاب نے گھیر لیا، حکام نے ہنگامی صورتحال کا اعلان کر دیا، کئی علاقوں میں اسکول اور دفاتر بند، ٹرانسپورٹ اور ریل نیٹ ورک بھی شدید متاثر ہوئے، سیلاب زدگان کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ کراچی میں 8واں سندھ لٹریچر فیسٹیول سج گیا، وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ نے افتتاح کیا۔ 2 روزہ فیسٹیول میں ادب، تاریخ، زبان، ثقافت